मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी तकरीर का जो मौजू है वो मौजू है कब्र। इंसान जिस वक़्त मरता है तो उसको नला धला के कफन पहना के तो कब्र में दफना दिया जाता है, नमाज जनाजा पढ़कर दफना दिया जाता है। कहते हैं कि कब्र के अंदर बहुत बड़ा अजाब है, इतना बड़ा अजाब है जो कब्र की मंजिल आसानी से गुजार देता है, फिर आगे की जो मंजिलें हैं वो उसके लिए आसान हो जाती हैं। कहते हैं कि जब मैयत को कब्र के अंदर रख दिया जाता है और पड़िए मिट्टी डाल दी जाती है तो दो आते हैं फरिश्ते जिनका नाम है मुनकर और नकीर। कहते हैं कि उनके दांत इतने बड़े बड़े होते हैं और आंखें उनकी इस तरह चमकती हैं जिस तरह बिजली चमकती है, और बहुत ही डरावनी शक्ल, और बाल उनके जो होते हैं वो पैरों में पड़ते हैं। ये अल्लाह ही जानता है कि उनके कितने बड़े कद हैं। तो कहते हैं कि वो सवालो जवाब करते हैं। अगर कोई सवालो जवाब सही दे देता है तो उसको कहते हैं कि हमको ये पता था कि तुम सही जवाब दोगे, तो उसका जो दुनिया का लिबास होता है वो उतार देते हैं और जन्नत से जो लिबास लाते हैं, खुशबू लाते हैं, वो उसको पहना देते हैं। और जन्नत की एक कब्र में जन्नत का दरवाज़ा खोल देते हैं जिससे वो जन्नत की ताज़ो तरा हवा, खुशबूदार हवा लेता रहता है और सुकून में पड़ा रहता है। ये हम बातें ज़रा मुख्तलिफ करेंगे, तो ये नहीं कहना कि आपने ये बात आगे करनी थी और पीछे कर दी। हम मुख्तलिफ बातें यहाँ बयान करेंगे। तो कहते हैं कि जब गुनहगार आदमी कब्र में जाता है तो उसका जो है ना, सबसे पहले कहते हैं कि उसका जो नाक होता है ये ख़त्म होता है, यानी कि सबसे पहले जो इंसान के बदन की अज़ा जो है वो जिसको नुकसान पहुंचता है वो नाक होता है। और जब वो सवालो जवाब के गुनहगार आदमी नहीं जवाब देता तो फिर जो दुनिया का कफन होता है उससे वो फरिश्ते उतार लेते हैं और फिर उसको दोज़ख का जो कफन होता है साथ लाए होते हैं उसमें उसको आग का कफन होता है, और जो नीचे बिछौना होता है वो भी आग का होता है, और दोज़ख की जो दरवाज़ा वो खोल देते हैं और कहते हैं कि हमेशा तू इसमें सड़ना और बुझता रहे। तो सारी फिर ज़िंदगी जो है ना वो कब्र में ऐसे ही गुजारता है, बेताबी की ज़िंदगी गुजारता है। और उनके हाथ में एक ऐसा थोड़ा होता है, गुर्द होता है, जो पहाड़ पर अगर मारा जाए तो पहाड़ भी रेजे हो जाता है, तो वो उस शख्स को मारते रहते हैं। तो गुनहगार आदमी को जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो कहते हैं कि दाएं की पसलियाँ बाएं और बाएं की पसलियाँ दाएं, ये आपस में इस तरह कर देती है। और कहते हैं कि एक सांप भी कब्र में, बल्कि दो सांप आते हैं कब्र में, जो एक सिर की तरफ से खाता है और एक पाँव की तरफ से खाता है, और बीच में से कब्र में आते हैं तो वो फिर गुलछना शुरू कर देते हैं और फिर खाते हैं। ये कितना बड़ा अज़ाब है। और कहते हैं कि इंसान की जो आँखें हैं ये निकल कर छाती पर आ जाती हैं और ज़बान भी बाहर निकल जाती है। अगर दुनिया में बड़बोला, बेहदा और झूठ बोलता रहता है तो फरिश्ते उसकी ज़बान खींच लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और कहते हैं कि इंसान के बदन में 360 जोड़ हैं, 360 जोड़ हैं, तो हर जोड़ को कब्र अलग कर देती है। ये कितनी बड़ी तकलीफ़ है। तो ये भी कहते हैं कि हर बदन में जब अलग करते हैं तो इतनी तकलीफ़ होती है कि
اگر زمین آسمان جیسے آپس میں مل جائے، اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مردے کو جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جب کپڑے اتاریں تو ہاڑ کار اتاریں، اس کے اعضاء کو تکلیف یہاں سیدھا یا اس طرح مت کریں، کیونکہ اس طرح بہت مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ قبر میں اتارے تو تب بھی بڑی آسانی سے اس کو اتارے، بلے ضرب لگے ہوئے اتارے، کہ اس بعض اوقات ایسے بھی مردہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح بھی نہ کریں۔ ان کو قبر میں اتارنا چاہیے جو قبر میں مردے اتارتے رہتے ہیں، جن کو تجربہ ہوتا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ گھر والے اتاریں، اگر ان کو تجربہ نہیں ہے، بعض اوقات لاش ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہے، تو میں نے کئی بار دیکھا بھی ہے۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کنجوس جو آدمی ہوتا ہے دنیا میں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا، تو اس کی جتنی بھی قبر کھلی کھودی جائے وہ تنگ ہی رہتی ہے۔ اگر کھلی ہو بھی جائے تو جب بھی اس لالچی اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کو اتارے گے تو اس کو کھیسر لگے گی۔ یہ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ ہم نے خود بھی قبریں کھودی ہیں، کہ ہم سے اگر سوڑی ہوگی قبر تو بعض لوگ آئے تو انہوں نے کھلی کرا دی، تو بعض ہم نے سوڑی کرتے لے کر کھلی ہوگی، تو بعض ہم نے یہ بھی قبریں ایسی بھی کھودی ہیں کہ اگر کھلی کھودتے ہیں تو سوڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کئی بار ہم نے منظر دیکھا ہے۔ تو یہ قبر کا بہت ہی برا عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک گڑھا نظر آتا ہے، بظاہر تو انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو اس کو اولا کرنے کی ایک کوشش اور ایک نظریہ ہے، لیکن اس کے اندر جو عذاب ہوتے ہیں یہ بہت ہی شدید ہوتے ہیں۔ معذرت، آپ سوچ لیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ مردے قبر کے اندر سنتے ہیں، تو یہ اگر انسان قبرستان سے خاموشی کے ساتھ گزر جائے تو مردے کہتے ہیں یہ بھی ہماری طرح مردہ ہی ہے، زندہ مردہ ہے۔ اگر یہ زندہ ہوتا تو ہم کو دعا کرتا، ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتا۔ تو قبرستان کے جب بھی قبرستان کے پاس سے گزریں اور مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، یہ بہت ہی بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبر پر بیٹھ جائے جان بوجھ کے، اگر نہ پتا ہو، بالکل دلی بوس ہو، تو وہ الگ بات ہے، لیکن قبرستان کے اندر جب جائیں تو قبروں پر نہ بیٹھیں۔ کہتے ہیں کہ انسان ایک بار قبر پر بیٹھتا ہے تو اس کی 70 سال کی جو عبادت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی اللہ کا اتنا ہی نیک بندہ ہو تو انسان بہت ہی گنہگار ہوتا ہے۔ قبروں پر چڑھنا بیٹھنا یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے تو قبرستان ہی ایسے ہیں کہ جہاں کوئی دیوار کا انظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم گاڑیاں بھی اوپر سے گزارتے رہتے ہیں، خود بھی چلتے پھرتے رہتے ہیں، تو اس چیز سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے تمام مومن مسلمان مرد عورتوں بچوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور کہتے ہیں کہ 70 بار قبر روزینہ انسان کو یاد کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تو زمین پر اکڑ کر نہ چل، عاجزی کے ساتھ چل، تو مجھ میں آئے گا۔ انسان مٹی کا بنا اور مٹی میں سمو جاتا ہے، انسان مٹی میں بنا ہے، مٹی کا بنا ہے اور مٹی میں ہی چلا جاتا ہے، اور جن جو آگ کے بنے ہیں وہ آگ میں ہی جل جاتے ہیں، جنوں کی قبریں نہیں ہوتی، یہ گزرتی بات ہے، آگ میں ہی جل جاتے ہیں، یا کوئی زمینی کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو ان کو جلا دیتی ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو قبر جو ہے اگر کھودو تو اچھا اور سونا مکان تیار کرو، قبر اچھا اور سونا مکان تیار کرو، جیسے دنیا میں مکان تیار کرتے ہیں۔
تو جو بھی آئے دیکھے وہ کہے یار اچھا مکان تیار کیا ہے، کیونکہ انسان دنیا سے شفٹ ہوتا ہے، دنیا کے مکانوں سے شفٹ ہو کر آخرت کے مکان میں چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دوزخ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان ہوتا تو وہ اتنے نہ روتے، اور قبر کا جب بیان ہوتا تو کہتے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو کسی نے پوچھا کہ دوزخ کے بیان پر اتنے نہیں روتے اور قبر کے بیان پر بہت روتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں تو سب دنیا میرے ساتھ ہوگی اگر میں ہوگا تو قبر میں اکیلا، اس لیے میں روتا ہوں۔ قبر میں کوئی ساتھی نہیں ہے کسی کا، سب رشتہ دار بہن بھائی ماں باپ دفنا کے چلے آ جاتے ہیں۔ اگر باپ کی فوتگی ہو تو بچے بیوی چھوڑ کے چلے آ جاتے ہیں، اگر بچے کی ہو تو مائی باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر قسمت یا نصیب، لبی بکی مٹی پا کے کر دے ٹھیر اچیرا، پڑھ درود محمد بخشا مڑ نہیں پاندے پھیرا۔ سیدھا رستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، وہی جنت کا راستہ ہے، اور وہی دنیا میں عقل مند انسان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس شخص سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا زندگی گزارنے کا طریقہ، اس طرح زندگی گزار کے جو چلا جاتا ہے وہی عقل مند انسان ہے۔ جو لوگوں کو آسرا لوٹتا ہے، لوگ مجھے بخشوائیں گے، لوگ مجھے یہ کریں گے، لوگ مجھے وہ کریں گے، عشر والے دن لوگ مجھے بچائیں گے، تو یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ اگر سفارش ہماری کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور کوئی سفارش نہیں ہماری کرے گا۔ سب گھبرائے ہوئے ہوں گے قیامت والے دن، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے یہ عزت دے گے، ورنہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی ہماری سفارش نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ کسی کی قبول کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے، اور سنت کے مطابق ہی انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ وہی عقل مند، وہی سیاح انسان ہے جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس دنیا حقیقی سے چلا جاتا ہے اور رب العزت سے ملاقات کرتا ہے۔ وہی شخص عقل مند اور اچھا ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، یہ ہم نے خود بنا لیے ہیں رزق روٹی کے لیے۔ یہ سب ٹیڑھے راستے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا ہے وہی راستہ جنت کا ہے، وہی دنیا میں وہی راستہ ہے فلاح کا، اور آخرت کا بھی وہی راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔